मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलिफ लाम रा किताबुन अंज़लनाहु इलैका। ये किताब है जिसको हमने आपकी तरफ नाजिल किया लितुख़रिजन नासा मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर, ताकि ए नबी आप लोगों को अंधेरों से रोशनी की तरफ ले आएँ। कुरान इस्लाम के अलावा जितने भी रास्ते हैं ना, उनको अंधेरों से ताबीर करता है। अंधेरे से भी किया और अंधेरों से भी। अंधेरा का मतलब है जिन्स के लिहाज से तो सब अंधेरे हैं, और अंधेरों का मतलब बहुत सारी किस्में हैं गुमराहियों की, लेकिन वो सारी किस्में मुख्तलिफ किस्म के अंधेरे हैं। तो इस्लाम के अलावा जितने भी रास्ते हैं ना, अल्लाह की नज़र में सब अंधेरे ही अंधेरे हैं, जिनमें इंसान को मंजिल का पता नहीं होता, अगले कदम का पता नहीं होता। तो इस कुरान की अल्लाह ने सिफत बयान की है कि ये कुरान आपको अंधेरों से रोशनी की तरफ लेकर आएगा, हलाल और हराम का इल्म देगा आपको, सही और गलत का पता चलेगा इससे, ऐसे और नेचर का पता चलेगा इससे। बिइज़्नि रब्बिहिम, अपने रब के हुक्म से आप इनको अंधेरों से निकालें रोशनी की तरफ। और वो रोशनी क्या है? इला सिरातिल अज़ीज़, उस ज़ात का रास्ता है जो ज़बरदस्त, गालिब, अल हमीद और काबिल तारीफ़ है। यानी बता दिया कि जिस रोशनी की तरफ हम तुम्हें ला रहे हैं उसके एक फ़ायदा तो ये कि वो रोशन रास्ता है, यानी दलाइल की दुनिया में रोशन है। तुम पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उस पर चलोगे, तुम्हें अपने गलत होने का एहसास नहीं होगा। जबकि अंधेरों में इंसान चलता है तो वो कॉन्फिडेंट नहीं होता, उसको पता नहीं होता कि मैं सही चल रहा हूं कि गलत चल रहा हूं। तो पहला रास्ता तो, पहली फजीलत तो इसकी ये है। दूसरी ये कि वो रास्ता है भी उस बादशाह का रास्ता जो पावरफुल भी है, अजीज का माना हर चीज पर गालिब भी है और काबिल तारीफ भी है। सारी अच्छी सिफात उसमें, हर ऐब से वो पाक है। तो अब आप सोचें कि ऐसी ज़ात का रास्ता, यानी उसका बताया हुआ रास्ता कितना ज़बरदस्त रास्ता होगा। जब आप उस पर चलेंगे तो वो अजीज़ और गालिब बादशाह आपको कितना नवाजेगा उस रास्ते पे। तो ये दूसरा फ़ायदा है उस रास्ते पे चलने का। उसके अलावा जो रास्ते हैं वो जिन लोगों ने मुतय्यन किए हैं वो गैर मुस्लिम हैं, वो फितरत के ख़िलाफ़ आपको चलाएंगे। ना वो अजीज़ हैं ना वो हमीद हैं। अल्लाहिल्लज़ी, वो अजीज़ और हमीद ज़ात कौन है? वो अल्लाह है। अल्लज़ी लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द, वो अल्लाह वो ज़ात है जिसके लिए आसमानों में जो कुछ है और ज़मीन में जो कुछ है वो सब उसी का है, यानी कामिल बादशाह है। ववैलुल लिल काफ़िरीन मिन अज़ाबिन शदीद, और जो काफिर लोग हैं जो उस अल्लाह के रास्ते को रास्ता नहीं मानते, उनके लिए बहुत सख्त अजाब है, तबाही है, बर्बादी है। किस चीज़ से? सख्त अजाब से। इन काफिरों का जुर्म क्या है जी? अल्लाह फरमाते हैं अल्लज़ीना यस्तहिब्बूनल हयातद दुनिया अलल आखिरा, ये वो लोग हैं जो दुनियावी ज़िंदगी को आखिरत पर तरजीह देते हैं। आपको जितने भी दुनिया में गैर मुस्लिम नज़र आएंगे, तमाम गैर मुस्लिमों में, चाहे उनका किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ हो, ये जुर्म सब में कॉमन नज़र आएगा कि एक दुनिया तो फ़ना होने वाली है, जिसके हम देख रहे हैं कि 60-70 साल से ज़्यादा ज़िंदगी नहीं होती। और जब इंसान सोचना शुरू करता है तो आधी ज़िंदगी तो वैसे ही गुजर चुकी होती है। तो उस ज़िंदगी को मुसाफिर खाना नहीं समझते, उसको सब कुछ बना के रख लिया है, इसी तरक्की को तरक्की समझ बैठे हैं। तो कितना बड़ा जुर्म है। फरमाया अल्लज़ीना यस्तहिब्बूनल हयातद दुनिया अलल आखिरा, इनका जुर्म ये था कि ये दुनियावी ज़िंदगी को आखिरत पर तरजीह देते हैं। व यसुद्दूना अन सबीलिल्लाह, और फिर अल्लाह के रास्ते से लोगों को रोकते भी हैं। जो दुनिया को मुसाफिर खाना समझता है, आखिरत को असल समझता है, तो ये उसको गलत समझते हैं, उसको इस रास्ते से रोकते हैं। कैसे रोकते हैं? वयबगूनहा इवजा, अल्लाह का जो सही रास्ता है, जो रोशन रास्ता है, उसमें ऐब तलाश करते हैं। खुद गुमराहियों में डूबे हुए हैं, पता ही नहीं सही और गलत की डेफिनेशन ही नहीं पता है, एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते सही क्या है गलत क्या है। आज तक आप जितने भी लिबरल लोग हैं ना, इनसे पूछें कि सही की डेफिनेशन क्या है, गलत की डेफिनेशन क्या है, क़यामत आ जाएगी ये डिफाइन नहीं कर सकते। जब सही और गलत को एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते तो फिर चलेंगे कैसे उस पर? तभी तो आप देखें ना कैसे उल्टे उल्टे कवानीन बन रहे हैं उन मुल्कों में। तो अल्लाह फरमाते हैं जबकि जो सीधा रास्ता है उसमें ऐब तलाश करते हैं। जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर के बारे में आज गैर मुस्लिम एतराज़ करते हैं कि कम उम्र से निकाह क्यों किया, और जो जिहाद के बारे में, और हालांकि वो एतराज़ बनते नहीं है, लेकिन तलाश कर करके ना अपना इतना बड़ा ऐब के सही और गलत
کا راستہ شراب کو حلال کر دیا, زنا کو حلال کر دیا, والدین کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرانے کو حلال کر دیا, خود اتنی بڑی بڑی مسٹیک کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن اسلام کا جو سچا راستہ ہے اس میں عیب تلاش کرتے ہیں. اولئک فی ضلال بعید, اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ بہت دور کی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں, یعنی حق سے بہت دور ہیں یہ لوگ. وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه لیبین لهم, رہا مسئلہ یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرشتہ بن کے نازل کیوں نہیں ہوئے, بشر بن کے کیوں نازل ہوئے؟ ہم کیسے ایک پیغمبر پر ایمان لے آئیں جو عربی بول رہا ہے؟ آج بھی بہت سے غیر مسلم یہ اعتراض کرتے ہیں کہ قرآن عربی میں کیوں آیا. بھائی یہ کیا بات ہے؟ تو سوال یہ ہے کہ بھئی کسی بھی زبان میں آتا تو پھر آپ یہ اعتراض کرتے کہ اس زبان میں کیوں آیا؟ تو کوئی نہ کوئی زبان تو اللہ نے دینی تھی نا. تو اللہ اولین مخاطب پیغمبر کی جو قوم ہوتی ہے اس قوم کی زبان دے کے بھیجتے ہیں تاکہ جو پہلی دفعہ جن سے خطاب ہو رہا ہے وہ تو سمجھے نا بات کو پورے طریقے سے, پھر ان کے ذریعے سے پوری دنیا سمجھے گی. اس لیے اللہ نے فرمایا وما ارسلنا من رسول, ہم نے کوئی پیغمبر نہیں بھیجا الا بلسان قومہ, مگر اس قوم کی زبان دے کر, لیبین لہم, تاکہ وہ اپنی بات کو صحیح طرح سے ایکسپلین کر دیں. فیضل اللہ من یشاء, اللہ کی طرف سے یہ حجت تمام ہو جاتی ہے. قوم یہ نہیں کہہ سکتی کہ ہمیں پیغمبر کی زبان ہی سمجھ میں نہیں آ رہی. پھر اس کے بعد اللہ جس کو چاہتے ہیں گمراہ کر دیتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں یہدی من یشاء, ہدایت دے دیتے ہیں. تو جس کے دل میں انابت ہوتی ہے اس کو ہدایت دے دیتے ہیں, جس کے دل میں گمراہی ہوتی ہے اس کو گمراہ کر دیتے ہیں. وہو العزیز, وہ زبردست غالب ہے, جو چاہتا ہے کرتا ہے, الحکیم, اور حکمت والا ہے, یعنی اپنے اختیارات کا ایسا استعمال نہیں کرتا جو حکمت سے خالی ہوں کہ خام خواہ میں جس کو ہدایت دینی تھی اس کو گمراہی دے دی, جس کو گمراہ کرنا تھا اس کو ہدایت دے دی. ایسا نہیں کرتا وہ, بلکہ حکمت سے چلتا ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا, ہم نے موسیٰ کو بھی اپنی نشانیاں دے کر بھیجا. جیسے ہم نے یہ قرآن نازل کیا اور اللہ نے قرآن کی صفت بیان کی, لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ, تاکہ اے نبی آپ لوگوں کو گمراہیوں سے روشنی کی طرف لائیں. تو ہم نے موسیٰ کو بھی یہی کام دے کے بھیجا تھا, تمام پیغمبر یہی کام لے کر آئے ہیں. ہم نے موسیٰ کو بھی اپنی نشانیاں دے کے بھیجا اور ان سے کیا کہا کہ آپ اپنی قوم کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالیں. وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ, اب اندھیروں سے روشنی کی طرف لانے کے لیے ان کو اللہ کے ایام کی خبر دیں آپ, یعنی پچھلی امتوں کے ساتھ کیا واقعات ہوئے وہ واقعات بھی ان کو سنائیں تاکہ یہ گمراہی کے اندھیروں سے ہدایت کی روشنی کی طرف آئیں. ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور, بے شک اس میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو صبر کرتا ہے اور شکر کرتا ہے. کس میں نشانیاں ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام کے واقعات میں اور پیغمبروں کے واقعات میں اور قرآن میں, ان سب باتوں میں نشانیاں ہیں صبر کرنے والوں کے لیے. کیا مطلب صبر کرنے والوں کے لیے؟ دیکھیں جو جلد باز ہوتے ہیں نا وہ تو اپنی خواہشات کے غلام ہوتے ہیں, بس میری یہ خواہش پوری ہو جائے, یہ خواہش پوری ہو جائے, ان کو غور و فکر کا موقع ہی نہیں ملتا. لیکن جو صبر کرنے والے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں بھائی رک جاؤ ذرا, ٹھہرو, اپنی برائی کے قریب مت جاؤ, پہلے غور و فکر کرو. تو وہ جب غور و فکر کرتے ہیں تو ان کو نشانیاں نظر آتی ہیں, ان کو سیدھا راستہ نظر آتا ہے. تو یہ صبر کرنے والوں کے لیے اور شکر کرنے والوں کے لیے. کیا مطلب؟ اللہ کی نعمتیں استعمال کر رہے ہیں تو وہ پھر غور بھی کرتے ہیں ان نعمتوں میں, پھر وہ اللہ کی کتابوں میں بھی غور کرتے ہیں, کیونکہ ان میں شکر کا جذبہ ہے کہ ہم دیکھیں تو صحیح یہ نعمتیں ہمیں کھلا کون رہا ہے, تو اس کا بھی تو کوئی حکم ہوگا نا. تو جو بے صبرے ہوتے ہیں, ناشکرے ہوتے ہیں, وہ بس کھانے پینے کو اور اپنی خواہشات ہی کو فوکس کرتے ہیں, ان کو اللہ کی کتابوں میں نشانیاں نظر نہیں آتی. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ, اب چونکہ اللہ نے شکر کا تذکرہ کیا نا تو اللہ ہمیں بھی ترغیب دے رہے ہیں کہ شکر ادا کرنا سیکھو, کیونکہ شکر سے نعمتیں بڑھتی ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام کا بھی اللہ نے تذکرہ کیا کہ موسیٰ نے بھی اپنی قوم کو یہی سمجھایا تھا. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ, اس وقت کو یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اذکروا نعمت اللہ علیکم, اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو اللہ نے تم پر کی ہے. وہ نعمت کیا تھی؟ اذ انجاکم من آل فرعون, جب تمہیں آل فرعون سے اللہ نے نجات دی. یسومونکم سوء العذاب, وہ تمہیں سخت عذاب چکھایا کرتا تھا. وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ, تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیا کرتا تھا. وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ, تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتا تھا. یا تو دونوں کو قتل کر دیتا نا, عورت کو زندہ رکھنا تاکہ اس سے پھر کسی قوم کی عورتوں کو
کوئی ظالم لوگ غلام بنائیں، لونڈیاں بنائیں اور ان کو اپنے خواہشات میں استعمال کریں تو اس قوم کے لیے یہ بڑی ذلت ہوتی ہے. تو اس قوم کی خواہش ہوتی ہے اگر ہمیں قتل کیا جا رہا ہے تو پھر ہماری عورتوں کو لونڈیاں نہ بنایا جائے. تو لیکن یہ بڑی ذلت کی بات ہوتی ہے کہ مردوں کو قتل کر دیں اور ان کی عورتوں پہ قبضہ کر لیں. تو اللہ فرماتے ہیں یہ بڑی ذلت تھی. وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، تمہارے رب کی طرف سے یہ بہت بڑی آزمائش تھی تمہارے اوپر. تو ہر آزمائش کی نسبت چونکہ اللہ کی طرف کی جاتی ہے، اگرچہ کام یہ فرعون کر رہا تھا لیکن اللہ نے بھی تو ہونے دیا نا. یہ اللہ چاہتے فرعون کو زبردستی روک دیتے اسی وقت، اس لیے نسبت اللہ کی طرف کہ کام تو فرعون نے کیا مگر یہ آزمائش اللہ کی طرف سے بنی اسرائیل کے لیے آزمائش بن گئی. یہ عذاب اللہ کی طرف سے بنی اسرائیل کے لیے آزمائش بن گیا. تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ اللہ نے تمہیں اس آزمائش سے بچایا تو تم اس کا شکر ادا کرو. تو شکر ادا کریں گے تو پھر اللہ کی نعمتوں میں غور کا موقع ملے گا اور اللہ کی کتابوں میں غور کا موقع ملے گا. مختصر رکوع تھا یہ، ہمارا رکوع کمپلیٹ ہو گیا اور اس میں چند علمی نکات بھی میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. پہلی بات تو یہ کہ اللہ نے سورت کو شروع کیا کہ ظلمات سے نور کی طرف قرآن آپ کو نکالے گا. حقیقت یہی ہے کہ آپ اگر قرآن چھوڑ دیتے ہیں، خدا کی قسم آپ کے پاس سیدھا راستہ متعین کرنے کے لیے کوئی لا نہیں ہے، کوئی قانون نہیں ہے، کوئی قوم نہیں ہے جس کے پاس سیدھا راستہ ہو جو آپ کو بتائے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. تو انسان بھٹکتا رہے گا. یہ کتنی بڑی حقیقت قرآن نے بیان کی. اور دوسری بات یہ، اس میں اللہ نے دنیا کی محبت کی برائی کو بیان کیا ہے. یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ. اللہ کی نظر میں یہ بہت بڑا عیب ہے کہ آپ ہمیشہ رہنے والی زندگی پر اس تھوڑی سی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں. آج ہمارے جو نام نہاد لبرل لوگ ہیں نا، ان کی نظر میں جنت جہنم کی کوئی ویلیو نہیں ہے. وہ اسی ترقی کو حرف آخر سمجھتے ہیں، دنیا کی ترقی کو. تبھی ان کی نظر میں غریب ہونا ایک بہت بڑی گالی ہے، ایک بہت بڑا عیب ہے. تو جبکہ اسلام میں غریب ہونا کوئی عیب نہیں ہے. ہاں اپنی سستی اور حماقتوں کی وجہ سے کوئی ہو تو ایک الگ بات ہے، ورنہ اللہ کی طرف سے غربت بھی کوئی عیب نہیں ہے، بیماریاں بھی کوئی عیب نہیں ہے. تو یہ ہمیں اپنے کانسیپٹ کو درست کرنا پڑے گا کیونکہ دنیا میں غلبہ انہی لوگوں کا ہے جو اسلام کو نہیں مانتے. تو انہی کے نظریات سے ہمارا نوجوان طبقہ خاص طور پہ متاثر ہو رہا ہے. تو ہم دنیا کے مقابلے میں ترجیح آخرت کو دیں گے. یہ دنیا مسافر خانہ ہے، اس کو مسافر خانہ ہی سمجھیں گے. اور ایک علمی نقطے کی بات کیا پتہ چلی کہ جو غیر مسلم لوگ ہیں یا اسلام دشمن لوگ ہیں وہ اسلام میں کجی تلاش کرتے رہیں گے. اپنے بڑے بڑے عیبوں کو چھوڑ کر اسلام کی چھوٹی چھوٹی چیزیں ان کو بہت بڑی بڑی نظر آئیں گی. وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا میں اللہ نے یہ بیان کیا. اور ایک اہم بات اللہ نے یہ بیان کی کہ ہم نے جس پیغمبر کو بھیجا اس قوم کی زبان دے کے بھیجا. تو علماء پیغمبروں کے وارث ہوتے ہیں. تو جس قوم میں عالم محنت کر رہے ہیں ان کو اس قوم کی زبان میں مہارت حاصل کرنی چاہیے. ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہوتا ہے کہ بعض دفعہ عوام کی زبان ہی واعظ کو پتہ نہیں ہوتی. اتنی گاڑی زبان استعمال ہو رہی ہوتی ہے اردو یا عربی کی کہ وہ پبلک کی سمجھ سے بالاتر ہے. تو اس لیے واعظین کی ذمہ داری ہے کہ جب وہ جس قسم کے طبقے سے بات کر رہے ہیں تو اس طبقے کی زبان اور اس کے لب و لہجے میں بات کریں. ہوتا یہ ہے نا کہ علماء چونکہ کتابیں بڑی اعلیٰ پڑھتے ہیں، عربی سیکھتے ہیں، تو ان کی اصطلاحات اور ٹرمز پھر وہی استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں جو عوام سے کی فہم سے بالاتر ہوتی ہے. آپ نے اکثر ڈاکٹروں کے انٹرویو دیکھے ہوں گے یوٹیوب پر. ڈاکٹر سے کوئی میڈیکل سائنس کی بات اگر آپ پوچھ لیں نا تو ڈاکٹر جس طرح سے ایکسپلین کرتے ہیں وہ ڈاکٹر ہی کو سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے، پبلک کو سمجھ میں نہیں آ رہا تو یہ کیا کہہ رہے ہیں. وہ فوراً اپنی میڈیکل سائنس کی ٹرم یوز کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو میں کبھی کسی ڈاکٹر سے انٹرویو لیتا ہوں تو ان کو بتاتا ہوں کہ آپ نے اپنی میڈیکل سائنس کی جو ٹرمز ہیں ان کو ایک طرف رکھیں، آپ نے دیسی اسٹائل میں بالکل دیسی زبان میں عوام کے لیول پہ آ کے سمجھانا ہے. تو یہی علماء کی بھی ذمہ داری ہے. اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ عوامی زبان سیکھیں. اسی آیت سے بڑے بڑے علماء نے اس دور میں استدلال کیا ہے کہ اب عالم کے لیے ایسی زبان سیکھنا جو دنیا میں سب سے زیادہ بولی جا رہی ہے وہ بھی اسی آیت سے اس کی بھی فضیلت ثابت ہوتی ہے. اگر آپ بڑی سطح پہ کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو بڑی زبان سیکھنی پڑے گی. مثال کے طور پر آپ بین الاقوامی سطح پہ بڑا کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو انگلش میں مہارت پیدا کرنی پڑے گی. آپ بر صغیر میں بڑا کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اردو میں مہارت پیدا کرنی پڑے گی. آپ عرب کنٹریز میں کام کرنا چاہتے ہیں تو عربی میں مہارت پیدا کرنی پڑے گی. ہمارے یہاں طلبہ جو گاؤں دیہاتوں سے آتے ہیں، اردو پشتو بولنے والے، سندھی بولنے والے، پنجابی بولنے والے، میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ کو اگر اس خطے میں کام کرنا ہے تو اردو میں آپ کو مہارت پیدا کرنی ہے. کیونکہ ظاہر ہے سندھی ایک محدود علاقے میں بولی جا رہی ہے، پشتو بھی کافی بڑی زبان ہے لیکن ایک محدود علاقے میں بولی جا رہی ہے،
اور پنجابی ایک محدود علاقے میں، بلوچی، اردو ایک ایسی زبان ہے جو بنگلہ دیش میں بھی بہت بڑے خطے میں سمجھی جا رہی ہے، برما میں بھی بہت بڑے علاقے میں سمجھی جا رہی ہے، ہندوستان میں 99% سمجھی جا رہی ہے، اور پاکستان میں 100% سمجھی جا رہی ہے، الا ماشاء اللہ۔ تو ہمیشہ ایک عالم کو، واعظ کو بڑی سے بڑی زبان کی طرف آنا چاہیے تاکہ اس کا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ یہ بھی ہمیں اس آیت سے پتہ چلتا ہے۔ اور اس آیت میں ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، صبر اور شکر کی بھی فضیلت کے دو ہی چیزیں ہیں، مصیبتوں پہ صبر کرنا ہے، نعمتوں پہ شکر کرنا ہے۔ دو ہی حالتیں ہوتی ہیں نا انسان کی، یا تو مصیبت میں ہوگا یا خوشیوں میں ہوگا۔ تو جو مصیبت میں صبر اور خوشیوں میں شکر کرتے ہیں وہی اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں سے معرفت حاصل کرتے ہیں، اور جن میں یہ دو چیزیں نہیں ہیں وہ خواہشات کے غلام بنتے ہیں اور مصیبتوں میں جو ہے نا خودکشیوں کے پلان بناتے ہیں اور اللہ کی نافرمانی میں اور زیادہ جری ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اسی صبر اور شکر کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا واقعہ بیان کیا کہ اللہ نے بنی اسرائیل پر مصیبتیں بھی ڈالی جس پہ انہوں نے صبر کیا، اور پھر موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے فرعون سے نجات بھی دی جس پر اللہ نے ان سے شکر کا مطالبہ بھی کیا۔